सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। नाज़रीन, हमेशा की तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के क्लिप्स आपको दिखाएंगे और उन क्लिप्स में तज्जियाकारों के तज्जियों से जो नए सवालात उठते हैं उन सवालात पर तबसरा करेंगे नज़ीर लगारी साहब। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की जो करंट पोलिटिकल सिचुएशन है उसकी। आज बात करेंगे पाक ईरान गैस मंसूबे की। वज़ीर आज़म ने ईरान से तनाव खत्म करने की हिदायत जारी कर दी है। सानह 12 मई को 12 साल बीत गए, क्या हुआ था इस दिन और जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे नज़ीर लगारी साहब से। और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात करेंगे जहां पर भारतीय बर्बरियत जारी है। और कल जो गवादर के 5 स्टार होटल में एक नाकाम हमला हुआ है उस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर ISPR के नाम से चलने वाले जो जाली मैसेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात होगी अजीम हस्ती यानी माँ की, क्योंकि आज मदर्स डे है। अपने पहले क्लिप की जानिब बढ़ते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब को अब तक कितनी मालूमात मिली हैं, कितनी कामयाबियां मिली हैं, उस पर पहले क्लिप देखते हैं, फिर लगारी साहब से बात करेंगे। OECD लगारी साहब, ये कौन सा इदारा है और इस इदारे से किस तरह की मालूमात मिल सकती है? बैनुल अक़वामी इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इदारा टैक्स के मामलात के बारे में नज़र रखता है और इंटरनेशनल तमाम सतह पर जो है वो बहुत इसमें तमाम ताकतवर मईशतें जो हैं, जो तमाम इंतहाई ताकतवर ममालिक हैं, वो इसके रुकन हैं और वो तमाम चीज़ों को जमा करते हैं। और दुनिया भर में, जैसे शहजाद अकबर साहब बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान के बारे में मालूमात हासिल करनी हो तो उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल की जा सकेंगी जो पाकिस्तान में मौजूद है, 180 दिन से ज़्यादा रहा है और वो टैक्स पे करता है और टैक्स पेयर है पाकिस्तान का, तो उसके बारे में मालूमात दी जा सकेंगी। ये मुआहदा बिलाशुबा इसहाक डार साहब ने किया था और 2016 में किया था, 4 नवंबर 2016 को। अच्छा। उस वक्त ये ऑफशोर कंपनियों की धूम उठ चुकी थी। अच्छा। और पनामा केस खुल चुका था और सामने आ चुका था उस पर। इस दौरान में इन्होंने जाकर ये मुआहदा किया था कि हम और चीज़ें निकलवाएंगे, लेकिन उस वक्त जिन लोगों पर इल्ज़ामात थे वो तो पाकिस्तान में थे नहीं, पाकिस्तान की नेशनलिटी थे पाकिस्तान, वो टैक्स पे ही नहीं करते थे। वो तो हसन और हुसैन के बारे में था, वो तो टैक्स पाकिस्तान में नहीं पे करते थे और उनके बारे में सवाल था, तो इससे उनको कोई मुतासर नहीं हुए। शहबाज शरीफ या हमजा शरीफ या शरीफ फैमिली के और लोग मुतासर होंगे या मुतासर हो सकते हैं या मुतासर हुए हैं, तो ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन लगारी साहब, इस इदारे से मिलने वाली मालूमात से पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखें, जो भी ये इतने इदारे हैं, हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर साइन करते हैं, उनके एक तो हमें फ़ायदे होते हैं और दूसरा ये कि उन ममालिक को भी फ़ायदे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि दुनिया भर में जो रकम सर्कुलेट कर रही है, जो पैसा सर्कुलेट कर रहा है, जो करेंसी सर्कुलेट कर रही है, उसकी लेजिटिमेसी क्या है, वो वाइट है या ब्लैक है, तो उनको इस बात का अंदाज़ा होता है। और पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से जो रकम है, क्या टैक्स पेयर की तरफ से जमा की गई रकम है या ऐसे हवा में उड़ती हुई की रकम है। लेकिन लगारी साहब, इस इदारे में शमूलियत का क्रेडिट किस जमात को जाता है? ज़ाहिर है उन्होंने किया है, इसको तो PMLN ने किया है और साइन किए थे इसके ऊपर इसहाक डार साहब ने। मैंने जैसे तारीख बताई है आपको कि 4 नवंबर 2016 को इन्होंने जाकर इंटरनेशनल उस इदारे के साथ कन्वेंशन पर साइन किए थे। तो कन्वेंशन पर साइन करने के का क्रेडिट तो इसहाक डार साहब को जाता है, लेकिन वो सारी मालूमात हासिल करने के बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं कैसे हुई हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अगर करते हैं कोई चीज़ तो फिर इनको क्रेडिट जाएगा। ठीक है, अगले क्लिप की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर खान की सरबराही में होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अराकीन पार्लियामेंट ने गैर मुंतखब अराकीन की काबीना में शमूलियत पर एतराज़ उठाया है। क्लिप देखेंगे फिर बात करेंगे। लगारी साहब, क्या इतने बड़े ऐवान में वज़ीर आज़म के पास इतने अहल मुंतखब अराकीन मौजूद नहीं है कि इन्हें इतनी जिम्मेदारियाँ अहम किस्म की दी जा सकें? असल में कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो काबीना में लेकर आती हैं। अच्छा। अहलियत भी एक नुक्ता होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा अहलियत जो है डिस्क्वालिफिकेशन का सबब बनती है। वो देखते हैं कि जनाब ये शख्स इतना ज़्यादा ज़हीन है, ये तो हमसे भी आगे बढ़ जाएगा। अगर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का बस चले
اور کوئی اور ان کو مل جائے وزیر خارجہ تو وہ شاہ محمود قریشی کو بھی ہٹانے سے گریز نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے ان کا گراف بڑھ رہا ہے، پاپولرٹی بڑھ رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی کا ایک پوسچر بن رہا ہے، ایک امیج بن رہا ہے، تو اس طرح سے وہ نہیں چاہیں گے کہ اتنا بڑا امیج بنے جو ان کے سر کے اوپر سے جا رہا ہو۔ تو اس طرح ایک ہوتا ہے بات کہ اگر اہل ہے تو پھر ان کو اہلیت بھی کبھی ڈسکوالیفیکیشن کا سبب بنتی ہے۔ ان کے ساتھ ارکان اسمبلی ہیں، ان کے اپنے جماعت کے بہت زیادہ ارکان ہیں اور سارے کے سارے کوالیفائیڈ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان معاملات میں، خاص طور پر مالی معاملات میں، خاص طور پر اکنامی کے معاملات میں بین الاقوامی ادارے کس کو قبول کرتے ہیں، کس کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ تو اپنے آدمی دیتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ غلام محمد ان کے اپنے آدمی تھے، چودھری محمد علی ان کے اپنے آدمی تھے، سر ورلڈ بینک کے یا اس کے ذیلی اداروں کے یا امریکن بینکس کے یا ان کے مالیاتی اداروں کے رکن تھے۔ ہمارے پاس جو وزرائے خزانہ بنتے رہے وہ سارے کے سارے وہیں سے آتے تھے، اور سابقہ اسحاق ڈار صاحب ایک ایسے وزیر خزانہ تھے جو لائل تھے اپنی پارٹی کے یا اپنی لیڈر کے، یا اس سے پہلے بھٹو صاحب کے دور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی ادارے کے یا ورلڈ بینک کے ملازم تھے، یا اسی طرح سے رانا حنیف بنے تھے، وہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ورلڈ بینک کے ملازم تھے یا IMF کے ملازم تھے۔ لیکن اب تو ملازمین درکار ہیں، ایک تو یہ کہ جا کر وہاں سے ہمارے لیے قرضے پکڑ کر لائیں اور ہمارے ایسی شرائط ہمارے لیے لے کر آئیں جن شرائط کو ہمیں تو وہ دھنس دیں لیکن کچھ پیسے مل جائیں۔ اس طرح کے لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اور موجودہ دور میں کوئی معیار نہیں دیکھا جا رہا ہے، بس یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون کتنا لائل ہے، کون کتنا ساتھ چلتا ہے۔ اگر زلفی بخاری کی یہی کوالیفیکیشن ہے نا کہ عمران خان کا دوست ہے، اور اس کے علاوہ کیا کوالیفیکیشن ہے، اور وہ سارے معاملات کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے مالک الملک وہی ہیں، یا جس طرح سے انیل مسرت جو ہیں وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ جناب پاکستان میں 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تو ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کے دوست ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ جو منتخب لوگ ہیں ظاہر ہے وہ رو رہے ہیں کہ جناب یہ کیا، حفیظ شیخ صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اس لیے کہ IMF اس کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے جس کو پریزیڈنٹ گورنر بنایا اسٹیٹ بینک کا، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اس لیے کہ وہ مصر میں تھے اور IMF کا کام کر رہے تھے۔ تو آپ نے دنیا کو کیوں اتنا شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دنیا کو بتائیں کہ جناب ہم نے سارے کا سارا عملہ وہاں سے ٹھیکے پر لے لیا ہے، اب ہماری معیشت ان کے حوالے، جس طرح چاہیں چلائیں۔ لیکن یہ جو غیر منتخب افراد پر ہونے والا احتجاج ہے، یہ آگے جا کے کیا رنگ لائے گا لغاری صاحب؟ میرے خیال میں جب یہ دیکھیں گے کہ معاملات بہت اوپر جا چکے ہیں اور پاکستان کے معاملات سنبھلنے میں نہیں آ رہے ہیں، تو یہ ارکان جو ہیں پھٹ پڑیں گے اور کہیں گے جناب ہم نہیں چل سکتے۔ پھر یہی لوگ ہیں جو کن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا اور جوک در جوک چلے گئے نون لیگ میں، پھر نون لیگ کو چھوڑا، پھر جوک در جوک چلے گئے PTI میں، کوئی نئی کنگز پارٹی بنے گی اس کے ساتھ چلے جائیں گے، ان میں کیا ان کا کیا۔ لیکن لغاری صاحب کیا واقعی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں؟ دیکھیں کئی ہیں، مطلب شاہ محمود قریشی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ رائٹ ہینڈ میں ہیں کہ نہیں ہیں، جبکہ وہ تو ہمیشہ ان کے دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جہانگیر ترین کیا ہیں، وہ جہانگیر ترین ان کے بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا وہ ان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سے ہیں ان کے، اسد عمر بھی ہوں گے، پتہ نہیں ایک معاشی امور میں ایک رائٹ ہینڈ، اور ایک خارجہ امور میں کوئی رائٹ ہینڈ، اور کوئی ایک جو ہے وہ داخلی امور میں رائٹ ہینڈ، پھر ایک اور دفاع کے معاملے میں پرویز خٹک وہ رائٹ ہینڈ، اور اسمبلی چلانے کی ریاست کیسر جو ہیں وہ رائٹ ہینڈ، پتہ نہیں کون سے کتنے ان کے رائٹ ہینڈ ہمیں نہیں پتا۔ تو اسد عمر صاحب کو منانے کے لیے بولا کہ وہ رائٹ ہینڈ ہے؟ ہاں اسد عمر کو بھی منائیں، پھر کل ان کو منانا پڑے گا اسد کیسر صاحب کو۔ ٹھیک ہے، اگلے کلپ کی جانب ناظرین بڑھیں گے۔ سعودی نے غیر ملکیوں کے لیے گرین کارڈ کے اجراء کی منظوری دے دی ہے، اور اب جو وہاں پر رہنے والے غیر ملکی ہیں وہ کفیل کے رحم و کرم پر نہیں ہوں گے۔ کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ گرین کارڈ کے لیے امیدوار کی عمر کم سے کم 21 برس ہونی چاہیے۔ لغاری صاحب، اس سعودی گرین کارڈ سے علاقائی سطح پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو جو گلف ریجن ہے اس کے اندر ایک اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس لیے کہ گلف ریجن کے تمام ممالک کے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے انٹیگریٹڈ ہیں۔ قطر اگرچہ ان دنوں باہر ہے اور قطر کے ساتھ ناراضگیاں چل رہی ہیں سعودی عرب کی بھی اور گلف کنٹریز کی، اور GCC میں بھی وہ نہیں ہے، گلف اکنامک کونسل میں بھی وہ نہیں ہے۔ گلف اکنامک کونسل کے ممبر ممالک کے لوگ جو ہیں ان کی آزادانہ پہلے بھی ان کی تھی لیکن اب زیادہ ہو جائے گی اور وہاں پر زیادہ دیر رہ سکیں گے۔ پھر ایک تو ہوگا یہ کہ ریجنل جو آپ کا گلف کا مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کا سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ریجنل جو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا جس کو میں ویسٹ ایشیا کہتا ہوں، اس کا جو ہے ہم پاکستان کو ویسٹ ایشیا میں شمار کریں گے۔ پاکستان کا بھی اگر ویژنری لیڈرشپ ہو،
اگر دانا لیڈرشپ ہو، اگر بہتر معاملات طے کرنے والی لیڈرشپ ہو پاکستان کی، تو وہ ان معاملات کو آگے لے کر جا سکتی ہے۔ پاکستان کو بھی فائدہ ہو، پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اگر اس لیے کہ پاکستان اگر وہاں پاکستانی جا کر انویسٹ کریں گے تو پھر اپنے پاکستان میں سرمایہ واپس بھی لائیں گے۔ تو اگر پاکستانی اپنا جو ہے وہ ٹیلنٹ لے کر جائیں گے، اپنی صلاحیت لے کر جائیں گے، اپنی قابلیت لے کر جائیں گے، اپنا علم لے کر جائیں گے، دیکھیں ہماری یونیورسٹیاں ایک بہترین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروڈیوس کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں انجینئرنگ کی یونیورسٹیاں بہت شاندار ہیں، ہماری میڈیکل کی یونیورسٹیاں بہت شاندار ہیں۔ اب بھی سعودی عرب میں بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، انجینئرز کام کر رہے ہیں، اور دیگر بڑے پروفیشنلز کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو مالیاتی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں ان کے لوگ ہمارے بہت لوگ کام کر رہے ہیں، بینکنگ سیکٹر میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب زیادہ مواقع ہوں گے لوگوں کے جانے کے کہ وہاں پر جا کر کام کریں اور پھر وہاں سے ارن کریں اور اپنے ملک کو پے بیک کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا اور بھی ہمیں خدشہ امکان خیال رکھنا چاہیے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہو سکتا ہے جو جا کر سعودی عرب میں جائے، اور سعودی عرب میں جا کر وہاں پر یہ گرین کارڈ حاصل کریں وہاں کے لوگ، اور وہاں جا کر وہاں سرمایہ کاری کریں، وہاں جا کر جو ہے وہاں پر پیسہ ارن کریں۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ممکن ہے، لیکن اگر پاکستان کی لیڈرشپ اسپیس لیتی ہے، اگر وہ آگے بڑھتے ہیں، اور سعودی عرب کی لیڈرشپ کے ساتھ جس طرح سے ہم نے خیر سگالی دیکھی تھی، اس کا اگر وہ خیر سگالی واقعی حقیقت میں ڈھلتی ہے، جس طرح سے پرنس محمد بن سلمان نے آ کر عمران خان سے اپنی ایسوسیشن کو ظاہر کیا تھا، جس طرح سے انہوں نے ان سے باتیں کی تھیں، اگر وہ واقعی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب تک اگر نتائج آنے ہوتے ہیں کہ سعودی عرب سے ڈالر آ رہے ہیں، پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے، ہم نے کہا تھا یو ای سے ڈالر آ رہے ہیں، پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے، چین سے ڈالر آ رہے ہیں، پتہ نہیں آئے کہ نہیں آئے، ہم تو اب کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کر IMF کے روبرو، حضور مان جائیے، مہربانی کیجئے، تھوڑی سی امراض کر دیجئے، ہمیں جو ہے قرضہ دے دیجئے۔ ان تمام صورتوں سے آپ دنیا میں کیا اپنا معاشی رول ادا کرتے ہیں؟ پاکستان کا ایک معاشی رول موجود ہے، پوری دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہے، لیکن پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سارے وہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا ویژن یہ ہے، اگر ویژن ہے تو پاکستان کے لیے ممکن ہے کہ پاکستان کے لیے بڑے مواقع پیدا۔ تو پاکستان کی لیڈرشپ کو فوری طور پر اس پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ میرے خیال میں انہیں اپروچ کرنا چاہیے، انہیں اس سارے معاملے پر اپنے لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے، اور وہاں پر اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو یہ اس طرح سے نہ لیا جائے کہ برین ڈرین ہو، اور ہماری ساری کی ساری جو دانائی ہے، ہماری ساری سائنس ہے، ہماری ساری عقل و فہم ہے، سب ادھر منتقل ہو جائے۔ لیکن آپ اس کو ریسیپروکل کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے کچھ آپ دیں اور کچھ لیں وہاں پر، ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بہت سے معاملات ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹیلنٹ وہاں جاتا ہے، اگر آپ کا سرمایہ وہاں جاتا ہے، اگر آپ کی قابلیت وہاں جاتی ہے، اگر آپ کا ہنر وہاں جاتا ہے، اگر آپ کے ڈاکٹر وہاں جاتے ہیں، اگر آپ کے انجینئر وہاں جاتے ہیں، اگر آپ کے بزنس مین وہاں جاتے ہیں، اگر بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ مواقع ہوں گے کہ ہم زیادہ وہاں سے ارن کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور اہم معاملے کی بات کریں۔ سال یعنی 2019 میں ہزاروں لوگوں میں ایڈز جیسے مہلک مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ لغاری صاحب، کیا صحت، تعلیم، دفاع اور دیگر معاملات پر سیاسی جماعتوں کو مشترکہ طور پر کوئی پالیسی نہیں بنا لینی چاہیے آپ کے خیال؟ تو یہ کہ لازمی ہے کہ بہت سی چیزوں پر ان کا ویژن پاکستان ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام ہونے چاہیے۔ ہماری سیاسی لیڈرشپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، ہم نے اس معاملے میں اس اپوزیشن کو شکست دینی ہے، اپوزیشن یہ سوچے کہ ہم نے اس معاملے میں حکومت کو شکست دینی ہے اور ہم نے اپنا بیانیہ پیش کرنا ہے۔ جہاں پاکستان ایسی صورتحال کا شکار ہو سچ مچ، تو پھر پاکستان کے تمام لوگوں کو ایک پیج پر آ جانا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں میرے اور مختلف قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ افریقہ پورا ایڈز کی لپیٹ میں تھے، جنوبی افریقہ کی فوج میں ہر تیسرا آدمی ایڈز کا مریض تھا، اور نیلسن منڈیلا کا بیٹا جو ہے وہ ایڈز کا مریض تھا، لیکن وہاں ایڈز کے ساتھ باقاعدہ جنگ لڑی گئی۔ جنگ لڑنے کے لیے پہلے کیا تھا، پھیلایا کیسے گیا؟ یہ ہم کہتے ہیں جی وہ جیسے ہمارے مولا آباد چاندیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سرنج استعمال کرتے ہیں، عطائی ڈاکٹر ہیں اور اس میں اتنے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے
لیکن یہ ایک انٹرنیشنل کاروبار بھی ہے. بین الاقوامی دوا ساز کمپنیاں ایسی بیماریوں کو پھیلاتی ہیں اور وہ اپنی ویکسینیشن بیچنے کے لیے, اپنی دوائیں بیچنے کے لیے اور معمولی قیمت کی دواؤں کو بہت مہنگا کر کے بیچنے کے لیے دنیا کی مختلف کمزور معیشتوں پر مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ اس پر مسلط کر دیتی ہیں. یہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک زمانے میں پاکستان میں اچانک سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کشمیر میں ایک زمانے میں ایک وائرس چھوڑا گیا تھا ہمارے آزاد کشمیر کے اندر. وہاں پر درختوں کو وہ وائرس لگا تھا, اچانک باغات اجڑنے لگ گئے تھے, اچانک ان میں جو ہے درخت ہمارے سوکھنے لگ گئے تھے, ان کے پتے ختم ہونے لگ گئے تھے اور معلوم ہوا کہ اتنا سرسبز و شاداب علاقوں کے اندر جو ہے یہ وائرس پھیل رہا تھا. پھر اس وائرس سے کنفرنٹ کیا گیا, لڑا گیا, ہمارے ہزاروں درخت کٹے, لیکن اس کے باوجود پھر کوشش کر کے اس وائرس کا مقابلہ کیا گیا. لیکن جب پھیلانے والا آتا ہے تو اچانک پھیلا کر چلا جاتا ہے. بیماری کو پھیلانا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے, ان کے لیے بیماری پھیلانی ہو 4 جراثیم چھوڑیں گے اس کے بعد چیزیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں اور ایک انٹرنیشنل ایک چکر ہے اس کے اندر کہ کس طرح سے بین الاقوامی دوا ساز کمپنیاں وہ ان کی ایک پالیٹکس چلتی ہے اور وہ بیماریاں پھیلاتی بھی ہیں. ہمیں اس کو کنفرنٹ کرنا, ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اس مہلک کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر مزید بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے ضروری احکامات جاری کیے ہیں اور وزارت پیٹرولیم نے لغاری صاحب ایران کو خط کا جواب دے دیا ہے اور وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس تناؤ کو ختم کیا جائے. کیا لگتا ہے آپ کو اب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا؟ نہیں, ایران جب نے انڈیا ظاہر کیا ہے کہ غالباً وہ کسی بین الاقوامی فورم پر جانا چاہتا ہے تو پاکستان کی طرف سے یہ ہل جل ہوئی ہے کہ جی چلیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک آپ نے معاہدہ کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سوال پہلے بھی اٹھا تھا. مجھے ایک دفعہ یہ موقع ملا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کے اجلاس میں بلایا تھا. تو میں نے وہاں عرض کی تھی کہ جناب آپ یہ معاہدہ کر چکے ہیں, آپ کو اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہوگا. تو اس پر انہوں نے وزیر پیٹرولیم جو اس وقت شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کہا جی لغاری صاحب کے اب سوال کا جواب دیں کہ کیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. پھر میں نے کچھ اور بات بھی کی تھی کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا, ان سے پیسے لے لیے تھے, آپ ان کو گندم نہیں دے رہے ہیں, تو یہ اطلاعات بھی تھیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ایران پر پابندیاں ہیں. کیا پابندیاں انڈیا کے لیے نہیں ہیں؟ انڈیا ان کے ساتھ تقریباً کوئی 15 ارب ڈالر کا میوچول بزنس کرتا ہے. آپ کا بزنس 36 کروڑ بھی نہیں ہے, 35 کروڑ بھی نہیں ہے, وہ 15 ارب ڈالر کا انڈیا بزنس کرتا ہے. انڈیا ترکی کے ساتھ 20 ارب ڈالر سے زائد کا بزنس کرتا ہے اور آپ کا بزنس کا والیوم ترکی کے ساتھ بھی 1 ارب ڈالر سے بھی کم ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ دنیا ایران پر پابندیوں کو خاطر میں نہیں لا رہی ہے؟ برطانیہ، جرمنی، فرانس وہ ان پابندیوں کو مان رہے ہیں, وہ اپنے سارے پروجیکٹ چلا رہے ہیں, وہ ایران کے اندر اپنا سارا بزنس کر رہے ہیں. آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے مفادات کے لیے قطر کے ساتھ کر لیا تھا ایک گیس کا معاہدہ اور آپ اس پر عمل کر رہے تھے. چلیے اچھی بات ہے, آپ نے ایک معاہدہ کر لیا تھا, گیس وہاں سے حاصل کر رہے تھے, تو گیس تو یہاں آپ کی انرجی ضرورت ہے, تو آپ چین کے ساتھ بھی آپ گیس کا اپنا معاہدہ تو پورا کرتے نا. وہ آپ کے سرحد تک لے آیا ہے اپنی پائپ لائن, تو آپ اپنی پائپ لائن کو اپنی سرحد تک بچھائیں, آپ نیگوشیٹ کریں. جی پیسے کم اوپر نیچے کرنے, آپ ان سے بات کریں, آپ ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں نہیں. جب انگیجمنٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. اگر وہ کسی بین الاقوامی فورم پر جاتے ہیں تو آپ کب تک جرمانے بھگتتے رہیں گے ان تمام چیزوں کے, جو اس سے پہلے بھی آپ معاملات کے جرمانے بھگتنے کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. چل لغاری صاحب, سانحہ 12 مئی کو 12 سال مکمل ہو گئے ہیں, کیا ہوا تھا اس دن اور کون ہے, ان کو اب تک سزا کیوں نہیں مل سکی؟ کیا پہلے تو افتخار چودھری صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ یہاں تشریف لائے تھے, ایئرپورٹ پر آ کر بیٹھے تھے اور باہر سیاسی پارٹیوں کے کارکن نکلے تھے جو ان کو ویلکم کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے. شہر میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں, شہر پورا شہر کارڈن کر دیا گیا, اور جو ریڈ زون ایریا ہے اس کے اندر تو کوئی چڑیا بھی نہیں جا سکتی تھی, بند کر دیا گیا. اور پھر جو ہے مسلح افراد چھوڑ دیے گئے, جہاں 5 سے زیادہ افراد جمع ہوتے تھے ان پر فائرنگ ہوتی تھی.
پوری پولیٹیکل پارٹی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح سے جو ہے وہ شیری رحمان بچ رہی ہیں گولیوں کی بچھار سے، کس طرح سے دوسرے سیاسی جماعتوں کے کارکن بچ رہے ہیں گولیوں کی بچھار سے. گولیوں کی بچھار تھی، 50 لوگ کے قریب جو ہیں وہ اس سارے سانحے میں مارے گئے. لیکن افتخار چودھری صاحب نے اپنے پورے دور میں اس کے بعد بھی وہ رہے چیف جسٹس پاکستان کے، بحال ہو کر بھی ہے. 12 مئی کے معاملے کو انہوں نے ہاتھ میں نہیں اٹھایا لگایا، اس لیے کہ 12 مئی کو مارے جانے والے جو تھے وہ کسی کے دل کے قریب نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے، وہ پولیٹیکل ورکرز تھے. پولیٹیکل ورکر مارا جائے تو پھر کون پوچھتا ہے اس کو؟ ایک تو کچھ پولیٹیکل ورکرز تھے، کچھ عام شہری تھے. اب عام شہری کا اس ملک میں کون ولی وارث ہے؟ انہوں نے تو نہیں اٹھایا اس معاملے کو. وہ تو کم از کم یہ تو کرتا ہے کہ شہر کو کارڈن کرنے والے کون تھے. وہ یہ تو پوچھ سکتے تھے کہ مسلح افراد کو چھوڑنے والے کون تھے. لائیو نشریات ہو رہی تھیں اور لائیو نشریات میں ہمارے دوست طلعت حسین صاحب کس طرح سے اس کا نشانہ وہ مانیٹرنگ کر رہے تھے، کس طرح سے رپورٹنگ کر رہے تھے، کس طرح سے لائیو چل رہا تھا کہ کیسے جو ہے وہ وہاں پر اپنا گرو مندر کے علاقے میں کس طرح سے گولیاں چل رہی تھیں. مختلف علاقوں میں شارع فیصل پورا میدان جنگ بنا ہوا تھا، وہاں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دشمن نے دشمن پر حملہ کر دیا ہو، اس طرح کی صورتحال تھی. اور 12 مئی ایک قیامت صغریٰ تھی کراچی والوں کے لیے. کراچی والوں نے تو بہت سی قیامتیں دیکھی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے خود گنا ہے کہ ایک دن ایسا بھی تھا ایک دن میں. یہ نہیں میں بینظیر بھٹو کی شہادت کا دن کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت سے دن ایسے بھی تھے جب 300 400 گاڑیوں کو ہم نے گنا جس روڈ پر ہم چلے ہیں کہ جل رہی تھی. تو اس شہر کو تو لوارے سمجھ کر کیا گیا ہے نا. یہی ہوا اس صورتحال. بالکل لگائی صاحب، کراچی کی تو ہم نے بات کی، مقبوض بات کریں گے جہاں پر بھارت کا ظلم و ستم ابھی بھی جاری ہے اور بھارت نے سرچ آپریشن کے نام پر مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے. آخر کب تک کشمیری ظلم و ستم سہتے رہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات انڈیا کو سمجھنی ہے، انڈیا کی لیڈرشپ کو سمجھنی ہے، یہ بات بی جے پی کو سمجھنی ہے، یہ بات کانگریس کو سمجھنی ہے، یہ وہاں کے حکمران اشرافیہ کو سمجھنی ہے، انڈین آرمی کو سمجھنی ہے، انڈیا کے تمام اداروں کو سمجھنی ہے کہ یہ ایک انڈیجینیس آزادی کی تحریک ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا. یہ سمجھنا ہے. کشمیر کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھیں کہ ہم اس کو دبا لیں گے. آپ 70-72 سال سے اس معاملے کو نہیں دبا سکے. راجہ ہری سنگھ سے لے کر شیخ عبداللہ تک اور محبوبہ مفتی تک اور بہت سے لوگوں نے سمجھوتے کیے. سمجھوتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ سارے کے سارے باہر نکل کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو ہے اسٹیٹس بحال کیا جائے. کوئی کہہ رہا ہے ہمیں رائے شماری کا حق دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے ہمیں آزادی کا حق دیا جائے. وہی لوگ جو انڈیا کے ساتھ چل رہے تھے، جو انڈین حکومت کے جو ہے کٹھ پتلی کے طور پر کام کر رہے تھے، وہ باہر آ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف ٹھیک ہے اور انڈیا کا موقف غلط ہے. تو اس کے باوجود انڈیا ظلم کر رہا ہے. ظلم سے کسی چیز کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے، نہیں نکلے گا. اور ان کو آخرکار انڈیا کو آزادی دینا ہوگی. چل لگاری صاحب، گوادر کے 5 سٹار ہوٹل پر حملہ ہوا لیکن سیکیورٹی گارڈ نے اپنی جان پر کھیل کر وہاں پر جو مہمان تھے ان کی جان بچا لی. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بہت ہی افسوسناک سانحہ تھا، بہت دردناک سانحہ تھا. میں وہاں گیا ہوں، میں نے وہ ہوٹل دیکھا ہے اور وہ ہوٹل بنانے والے جو تھے وہ وہیں کے رہنے والے تھے. اپنا صدر الدین ہاشوانی جو ہیں وہ گوادر کے ہی رہنے والے ہیں اور اسی جگہ کے ہیں. ان کو گوادر کے ساتھ پیار تھا. پھر اتنا بڑا اچھا ہوٹل بنایا. وہاں پر جس طرح سے یہ اٹیک ہوا ہے، جس طرح سے گھسے ہیں مسلح افراد اندر جا کر، انہوں نے جس طرح سے کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے، تھینکس گارڈ کہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے آگے بڑھ کر ساری صورتحال کو قابو میں کیا. اس گارڈ کی شہادت کو سلام ہے، اس کی جرأت کو، اس کی بہادری کو، اس کی دلیری کو، جس نے آگے بڑھ کر، وہ کیپٹن جو زخمی ہوئے اور جن نے لیڈ کیا ہے اس پورے آپریشن کو. ہم ان کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی صحت یاب ہوں. یہ افسوسناک، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پر آپ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لوگوں کی جانیں انسیکیور ہو جاتی ہیں. آپ کو ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے. ظاہر ہے اس میں بڑے ہاتھ ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے. اور ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ بی ایل اے نے اس کا قبول کیا تھا. ایک خبر یہ بھی ہے کہ قندھار میں بی ایل اے کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے. بہت سی چیزیں اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں. بالکل. اچھا لگاری صاحب، سوشل میڈیا پر آئی ایس پی آر کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا جس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید بھی کر دی. لیکن یہ سوشل میڈیا کو کون کنٹرول کرے گا جس کا جو دل چاہتا ہے کسی کے بھی حوالے سے منسوب کر کے بھیج دیتے ہیں؟ لیکن آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کا اپنا نیریٹو سٹرانگ ہونا چاہیے. یہ ہوا، پراپر ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے اس سے بھی آئی ڈی سے بھی اور آئی ایس پی آر کی آئی ڈی سے بھی اس کی کنٹرڈکشن کی، اس کی تردید کر دی اور انہوں نے کہہ دیا
کہ جی جو ہے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے غلط ہے، کوئی ایسا الرٹ جاری نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال میں آپ جب تک الرٹ رہیں گے خود، اور جب تک آپ رسپانس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، آپ کو اس طرح سے نہیں گمراہ کیا جا سکتا. لوگ بھی گمراہ نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، یہ دنیا میں بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کچھ میجرز لے سکتے ہیں کہ کم از کم بہت زیادہ انسانی جانوں کو خطرہ ہو تو پھر آپ کوئی کارروائی. بالکل ٹھیک. لغاری صاحب، آج ماں سے محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ناظرین، ماں وہ عظیم ہستی ہے جو تمام دکھوں اور مصیبتوں کو اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے. ماں کا کوئی متبادل نہیں ہے. ماں کے حوالے سے اپنے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے لغاری صاحب اس دن کی مناسبت سے؟ میں اپنے محترم دوست عباس تابش کا شعر پڑھوں گا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو ماں بہت عظیم ہستی ہے. ہم جو ماں سے محروم ہو چکی ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو حصار تھا، جو طاقت تھی، جو توانائی تھی، جو ہمارے ارد گرد ایک آہنی حصار ہماری حفاظت کرتا تھا، وہ ڈھہ گیا ہے. اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں، اگر آپ کی ماں آپ کے آس پاس ہیں، انہیں پیار کیجئے، انہیں محبت دیجئے، انہیں گلے سے لگائیے، انہیں احساس دلائیے اپنی محبت کا. میں ان ماؤں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں جن کے بچے اپنے گھروں میں ہیں، جن کے بیٹے اپنے گھروں میں ہیں، مگر مائیں جو ہیں وہ کسی ایسے سینٹر میں پڑی ہیں جہاں پر معذوروں کی دیکھ بھال ہوتی ہے. بالکل. اور پروگرام کا اختتام اس شعر کے ساتھ: بھلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، ماں کے بغیر کوئی دن نہیں ہوتا. دنیا کی تمام ماؤں کو ہم سب کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے سلام. اور جن کی مائیں زندہ ہیں، میں صرف یہی کہوں گی کہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.